नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न त्वय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह हम आज सीरत सहाबा में हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम यूं भी पहचान सकते हैं। अगर आप लोगों को नोट करना है तो एक उनका छोटा सा एक पॉइंट नोट कर लें कि ये वो पहले अजीमुशान सहाबी हैं जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का लक़ब सबसे पहले मिला। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम आपके सामने एक ऐसे जलीलुल कद्र सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु का तारुफ पेश कर रहे हैं जिन्हें कई एतबार से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बहुत करीब हुआ करते थे। और आपका शुमार उन सहाबा कराम में होता है जिन्हें इस्लाम कबूल करने में सबकत हासिल है, यानी बहुत इनिशियल स्टेज में जब इस्लाम को फैलाया जा रहा था, उसी दौर में हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने इस्लाम को कबूल किया था। जब प्राइवेट इनविटेशन दिया जा रहा था, यानी उस दौर में जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तबलीग के 3 साल थे वो कैसे थे, छुप कर थे। यानी छुप के इन द सेंस जो अंदर घरों में होते थे, पूरे पब्लिक पर आम नहीं हुआ था, है ना, पब्लिक डोमेन में वो बात अभी तक नहीं आई थी कि इस्लाम जैसी भी कोई चीज है। जब ये 3 साल शुरू के थे, उसी 3 सालों में ये अब्दुल्ला बिन जहश जो थे रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनको इस्लाम का तोहफा हासिल हुआ। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई थे। फूफीजाद भाई यानी फूफी के बेटे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन थे। ये इस तरह के इनके वालिदा उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में फूफी लगती थी। यानी हम आपको एक तरीके से बता देते हैं कि क्या रिश्ता था। अब्दुल मुत्तलिब हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, राइट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो अब्दुल्ला बिन जहश है, उनकी मम्मी उमैमा। तो उमैमा और अब्दुल्ला हम आप लोगों को स्क्रीन पर बना के बताते हैं तो ज्यादा बात वाज़ेह हो जाएगी इंशाल्लाह। उनका जो शिजरा है वो हम आपको दिखा देते हैं। देखें, अ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, इंग्लिश में हम लिखते हैं अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। उनके बच्चे हैं अब्दुल्ला, और यहाँ पर हैं उमैमा। उमैमा के बेटे हैं अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन जहश जो हैं, और अब्दुल्ला के बेटे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये दोनों आपस में क्या हो गए, कजिन हो गए। उमैमा के हस्बैंड का नाम है जहश, ठीक है, इसीलिए अब्दुल्ला बिन जहश उनका नाम हो गया। उमैमा के हस्बैंड है जहश, जहश प्लस उमैमा, इनसे है अब्दुल्ला, और दूसरी बेटी कौन है, जैनब। अब आप लोगों को पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी का नाम है जैनब बिनते जहश, ठीक है। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों कौन हो गए, कजिन हो गए। तो इस तरीके से क्या हो गई, उमैमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हो गई, और जहश फूफा हो गए, और ये अब्दुल्ला और जैनब कौन हो गए, कजिन हो गए, है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत जैनब का निकाह खुद पढ़ाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो जैद बिन हारिसा से उनकी मतलब जो तलाक हो गई थी,
تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نکاح، انشاءاللہ جب ہم ان صحابی کے بارے میں پڑھیں گے، حضرت زید کے بارے میں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو اور بات واضح ہو جائے گی۔ ابھی بس یاد رکھیں عبد المطلب کے 2 بچے، ابھی اور بھی اولاد ہیں، ہم صرف ان لوگوں کو فوکس کر رہے ہیں جو یہاں پر ابھی اس میں ہیں، ٹھیک ہے، اسکرین پر ہیں، تو جو ابھی اس میں واقعے میں آنے والے ہیں۔ تو عبداللہ اور امیمہ دونوں بھائی بہن ہیں۔ عبداللہ کے بیٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امیمہ کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ تو یہ کنفیوز نہ ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے اور ان کے کزن کا نام بھی عبداللہ ہے، سیم سیم نام ہے۔ اور عبداللہ کی بہن کون ہے؟ زینب، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ نکاح ہوا۔ تو نسبتی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ ریلیٹیو ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، تو وہ نسبت ایک بن گئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، مطلب جہاں پر نکاح ہو گیا۔ تو یہاں پر ایک تعلق یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ، وہ کیا کہا جائے گا ان کو؟ بردر ان لا۔ عبداللہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بردر ان لا بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، کزن بھی ہیں، تو کزن بھی ہیں، بردر ان لا بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیا ہیں؟ بہت قریب ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، یہ اس طرح کہ ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں پھوپھی لگتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبتی بھائی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، کیونکہ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ تو یہ بات آپ سب لوگوں کو واضح ہو گئی، ریلیشن شپ۔ عبداللہ کے 2 بچے ہیں، عبد المطلب کے 2 بچے عبداللہ اور امیمہ۔ امیمہ کے ہسبینڈ ہے جہش، اور جہش اور امیمہ سے کون سی اولاد ہو رہی ہے؟ عبداللہ پلس زینب۔ زینب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہو گئی، یعنی ان کی کزن سسٹر سے شادی بھی ہوئی، ٹھیک ہے، اور کزن بردر کون ہو گئے؟ اب حضرت عبداللہ بن جہش۔ تو یہ اتنا قریبی رشتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بردر ان لا بھی ہیں اور کزن بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خفیہ انداز میں اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے ارکم میں تشریف فرما ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ بن جہش مشرف با اسلام ہو گئے، لہٰذا آپ کو اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل ہوئی، کیونکہ فیملی ممبر ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خیر کی طرف بلا رہے ہیں، تو ان کو جلدی پیغام پہنچا اور انہوں نے بھی جلدی انیشیٹو لیا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دار الارقم آپ سبھی لوگوں کو پتا ہوگا کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر میں کیا ہوتا تھا؟ پرائیویٹ تبلیغ ہوتی تھی، یعنی لوگوں تک، منظر عام تک ابھی تک اسلام نہیں آیا تھا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تبلیغ ہوتی تھی، تو لوگ چھپ کر وہاں پر آتے تھے اور وہاں پر دین سیکھتے تھے۔ تو اسے دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور ارقم یعنی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دار الارقم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، تو اس جگہ پر سب تبلیغ کرتے تھے، وہیں پر انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کو قبول کر لیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ایذا رسانیوں کی بنا پر اپنے جاں نثار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی، تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کی فہرست میں دوسرے نمبر پہ تھے، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر فہرست تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لسٹ بنائی کہ کون کون مدینہ کیا کرے گا؟ ہجرت کرے گا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مدینہ سے پہلے ایک اور ہجرت ہو چکی ہے، وہ کون سی ہجرت ہے؟ حبشہ کی ہجرت۔ آپ صلی اللہ علیہ، جب لوگوں پر بہت ظلم ہونے لگا صحابہ کرام پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا جو عیسائی بادشاہ ہے وہ تھوڑا رحم دل ہے، تو وہاں پر تم لوگوں کے اوپر وہ ظلم نہیں ہوگا جو مکہ میں ہو رہا ہے۔ تو پہلی ہجرت وہ ہوئی تھی، اس کے بعد وہاں سے لوگ لوٹ کر آ گئے تھے جو صحابہ اکرام تھے۔ پھر اس کے بعد جو بڑے میجر اسکیل پر جو ہجرت ہوئی، جہاں سب صحابہ اکرام کو جانا تھا، یعنی کہ بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، سبھی لوگوں نے ہجرت کی تھی، وہ کون سی ہجرت تھی؟ مکہ سے مدینہ کی ہجرت تھی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن جہش ایسے صحابی ہیں جو
دونوں ہی ہجرتوں میں شامل تھے، ان کو دونوں مرتبہ ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور جب مدینہ کی ہجرت ہوئی ہے اس میں دوسرے نمبر پر ان کا نام تھا، یعنی جب لسٹ پریپئر ہوئی ہے کہ کون کون سے صحابی جائیں گے تو اس میں سب سے پہلا نام تھا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرے صحابی تھے حضرت عبداللہ بن جہش۔ ہجرت کرنا یعنی راہ خدا میں اپنا گھر اور وطن چھوڑنا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ یہ اور ان کے بعض قریبی رشتہ دار اس سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ دیکھیں یعنی ہجرت کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ دینا، اور یہ کسی بھی انسان کے لیے بہت آسان کام نہیں ہوتا۔ یعنی ایک انسان اگر شفٹنگ کرتا ہے، کوئی رینٹ پر رہتا ہے اور وہ اپنے گھر کو شفٹ کرتا ہے، وہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے نا، پورا گھر کا سارا سامان جو ہم نے سجایا بنایا وہ سب کچھ لے جا کر کہیں اور دوبارہ لے جانا، صرف شفٹنگ میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو پوری طرح سے چھوڑ دینا کتنی بڑے مطلب مشقت کی بات ہے۔ لیکن دونوں مرتبہ حضرت عبداللہ بن جہش اس میں پیش پیش رہے۔ لیکن اس دفعہ ہجرت کا پروگرام پہلے کی نسبت وسیع پیمانے پر تھا، یعنی پہلی تو چھوٹی سی ہجرت تھی، 70 72 صحابہ کرام گئے تھے، لیکن اب بہت بڑے پیمانے پر ہجرت ہونے والی تھی مدینہ کی جانب، اس لیے کہ تمام اہل خانہ، عزیز رشتہ دار، مرد و زن، بوڑھے جوان اور بچے سبھی اس ہجرت میں آپ کے ہمراہ ہی تھے، کیونکہ یہ پورا گھرانہ ہی مسلمان ہو چکا تھا، یعنی حضرت عبداللہ بن جہش کے پورے فیملی ممبرز کیا ہو گئے تھے، مسلم ہو چکے تھے، تو ان کے لیے ہجرت کرنا اور بھی زیادہ کیا تھا، ڈیفیکلٹ تھا۔ جب جب یہ خاندان مکہ معظمہ چھوڑ کر سوئے مدینہ روانہ ہوا تو ان کے گھروں میں ویرانی پھیل گئی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی بیوی کافر ہے تو وہ وہیں رہ گئی، کسی کا شوہر کافر ہے تو وہیں رہ گئے، کسی کی اولاد کافر ہے تو وہ وہیں رہ گئے، باقی جو مسلمان تھے ہجرت کر کے چلے گئے۔ لیکن ان کا چونکہ پورا ہی گھرانہ مسلمان ہو چکا تھا تو یہ تو بالکل خالی کر کے چلے گئے، تو ان کا گھر بالکل ویران پڑا تھا، ایسا ویران کہ جیسے کبھی یہاں پر کسی پرندے نے پر تک نہ مارا ہو، بالکل ویران ہو گیا تھا ان کا گھر۔ اور ایسا ہو گیا، ایسا ہو کا عالم تھا جیسا کہ ان گھروں میں کسی نے کبھی کوئی رات ہی بسر نہ کی ہو، نہ یہاں کسی نے دن آباد کیے نہ رات بسر کی، ایسا ان کے گھر کا ماحول ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو ہجرت کیے ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ سرداران قریش مکہ معظمہ میں چکر لگانے لگے، یعنی جو ہجرت کر کے چلے گئے تھے اس کے بعد اب کیا کر رہے ہیں، جو قریش مکہ تھے، جو کافر لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، جن جن کے گھر پوری طرح خالی تھے ان کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا کہ بھئی اب تو یہ ویران پڑے ہیں، یہ کیا ہو گئی، ہماری پراپرٹی ہو گئی۔ تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے، سب جگہ گشت کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کون کون ہجرت کر کے چلا گیا ہے اور کون کون یہاں آباد ہیں۔ یہ معائنہ کرنے والوں میں ابو جہل اور اتبا بن ربیعہ بھی تھے، یہ دونوں کون ہیں، بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل اور اتبا بن ربیعہ۔ اتبا نے بنو جہش کے گھروں کو دیکھا کہ تیز ہوائیں ان میں گرد و غبار اڑا رہی ہیں اور دروازے کھڑکھڑا رہی ہیں، اور یہ گھر ویران پڑے اپنے مکینوں کو ترس رہے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے، صرف ہوائیں کیا کر رہی ہیں، مٹی گرد و غبار اڑا رہی ہیں اور کوئی رہنے والا بسنے والا نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہیں اپنے گھروں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابو جہل نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت اور عالیشان گھر پر قبضہ جما لیا اور اس میں باقاعدہ رہائش اختیار کر لی، چونکہ دیکھا کہ کوئی پورا بنو جہش جو تھا پورا کا پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا اور خالی کر کے چلا گیا، تو اس نے کیا کیا، ان کو اس گھر کو قبضے میں لے لیا اور اس پر قابض ہو گیا اور اس میں رہائش اختیار کر لی ابو جہل نے۔ ابو جہل نے تو اب جب حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے گھر میں ابو جہل رہائش پذیر ہے تو انہیں بڑا افسوس ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ جنت میں تیرے لیے ایک خوبصورت گھر بنا دے؟ عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جنت میں تیرا گھر بن چکا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، یعنی دیکھیں ان کا ایمان کتنا زبردست
ثابت قدمی تھی ان لوگوں میں کہ ہاں بھائی ہمارا گھر پہ قبضہ ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں، دوبارہ مکہ چلے جائیں. بالکل ایسا نہیں، کچھ نہیں ہوا. جب ان کو تھوڑا سا افسردہ ہوئے، افسوس ہونے لگا کہ میرا اتنا خوبصورت بنا بنایا گھر کیا کیا ابو جہل نے قبضہ کر لیا، تو افسوس ظاہر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی تسلی کے لیے کیا کہا کہ آپ کے لیے تو جنت میں مکان بن گیا ہے، کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ اس گھر کے بدلے جنت کا گھر لے لیں؟ تو انہوں نے کہا ڈیفینیٹلی مجھے یہی پسند ہے کہ میں جنت کا گھر لوں. تو وہ اس بات پر کیا ہو گئے، مطمئن ہو گئے. اگر ہم جیسے لوگ ہوتے تو ہم کیا کرتے، ہاں جنت کا گھر تو چاہیے لیکن ہم وہ دنیا کا گھر تو ایک بار ایک وزٹ تو کر کے آ جاؤں میں، ایٹ لیسٹ وہاں تالے تو لگا کر آ جاؤں کہ کوئی قبضہ نہ کر لے. اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت جو عبداللہ بن جہش ہے، زینب بن جہش ہے، وہ تھوڑے امیر طبقے کے لوگ تھے، ہے نا. حضرت زید جو کہ غریب اور غلام تھے، پھر ان دونوں کے نکاح ہوا تھا تو ان دونوں کی آپس میں بنی نہیں تھی کیونکہ اسٹیٹس ڈفرینٹ تھا. تو وہ بھی ایک پہلو تھا. تو یہ لوگ بہت امیر تھے، بہت رچ فیملی سے تھے، تو وہ اس نے قبضہ کر لیا ابو جہل نے. اور اللہ کی رضا پہ وہ کیا ہو گئے، حضرت عبداللہ بن جہش راضی ہو گئے کہ جنت میں اس کے گھر بدلے ان کو گھر دیا گیا. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکے بعد دیگرے 2 ہجرتوں کے بعد ابھی مدینہ میں قرار ملا ہی تھا، اور قریش کے ہاتھوں بے پناہ اذیت اٹھانے کے بعد انصار کی معاونت اور ہمدردی میں ابھی تھوڑی سی راحت محسوس ہوئی تھی کہ انہیں اچانک اپنی زندگی کے کٹھن امتحان اور تلخ تجربے سے گزرنا پڑا. اس تلخ داستان کو ذرا غور سے سنیے. یعنی ابھی آ کر وہ ٹھہرے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک محاذ پر، ایک جنگ پر بھیج دیا. ٹھیک ہے. پہلی مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 8 صحابہ اکرام پر مشتمل ایک قافلے کو فوجی مہم پر روانگی کے لیے تیار کیا، اس میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن جنگوں میں شامل ہوتے ہیں انہیں غزوہ کہتے ہیں، اور جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حکم سے سارے جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل نہیں ہوتے ان کو سرایا کہتے ہیں، اور جس میں وہ خود موجود ہوتے ہیں ان کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں نہیں ہوتے ہیں ان کو سرایا کہتے ہیں. تو اب یہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 صحابہ اکرام کو چنا، ان کا ایک فوجی دستہ بنایا، مطلب ایک وہ بنایا سولجرز کا، 8 لوگوں کا، اس میں عبداللہ بن جہش کا بھی نام لکھ دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس میں کون ہے، سعد بن ابی وقاص بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے اس قافلے کو ارشاد فرمایا، آج میں تمہارا امیر ایک ایسے شخص کو مقرر کرتا ہوں جو تم میں سب سے زیادہ بھوک پیاس کو برداشت کرنے والا ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جہش کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں، بھوک پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں. پھر پرچم حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تھما دیا. یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہیں سب سے پہلے اہل اسلام کے ایک فوجی دستے کا امیر بنا دیا گیا. یعنی دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی بڑی جنگ ہے جنگ بدر، ہے نا. بدر کو ہم جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی جنگیں ہو چکی ہیں، تو اس میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شامل نہیں ہیں. تو یہ 8 لوگوں کی فوجی دستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو لیڈر بنا دیا، کمانڈر بنایا؟ حضرت عبداللہ بن جہش کو. اور پہلی اسلام کی یہ چھوٹی والی جنگ ہے، کیونکہ بدر کے بعد تو ہمیں ایک یو ٹرن مل گیا تھا نا، اس کے بعد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی کامیابیاں دی تھی. یہ ایک چھوٹی پیمانے کی جنگ ہے جس میں 8 صحابہ اکرام ہیں اور لیڈر ہیں عبداللہ بن جہش. ان کے ہاتھ میں پرچم دے دیا، اسی لیے ان کو سب سے پہلا صحابی، عظیم الشان صحابی کہا جاتا ہے، جن کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا یہاں پر. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر کے لیے ہدایات دیں اور ایک خط دے کر انہیں مہم پر روانہ کر دیا. یعنی جو بھی گائیڈ لائنز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دی کہ کیا کیا آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور ساتھ میں ایک خط کس کے ہاتھ میں دے دیا، لیڈر کے ہاتھ میں، عبداللہ بن جہش کے ہاتھ میں. مہم پر روانہ ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ وہ 2 دن کے سفر طے کرنے کے بعد اس خط کو کھولے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا میں خط تو دے رہا ہوں لیکن ابھی مت کھولنا اس کو، خط کو، جب 2 دن کی مسافت کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد جا کر اس خط کو اوپن کرنا۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے جب انہیں سفر میں 2 دن گزر گئے تو خط کو کھول کر پڑھا۔ اس میں یہ تحریر تھا: جب تم میرے اس خط کو پڑھو تو آگے چلتے چلے جانا، جب طائف اور مکہ کے درمیان ایک نخلستان آئے گا تو وہاں پڑاؤ ڈال دینا، اور یہاں بیٹھ کر قریش پر کڑی نگاہ رکھنا، اور جو بھی صورتحال ہو ہمیں اس سے آگاہ کرنا۔ ٹھیک ہے، کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ 2 دن بعد میرا خط کھولنا، اور 2 دن کے بعد جب تم جہاں پر بھی پہنچو تو تھوڑا آگے بڑھ جانا۔ مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک جگہ ہوگی نخلستان، اس نخلستان میں کیا کرنا ہے تم نے؟ وہاں پر بیٹھ کے قریش پہ نظر رکھنی ہے، اور کچھ نہیں کرنا، نظر رکھنی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی، اور جو جو کر رہے ہوں گے وہ لوگ، اس سے کیا کرتے رہنا؟ ہم لوگوں کو آ کے آگاہ کرتے رہنا۔ جب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ لیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نخلستان میں پہنچ کر قریش پر کڑی نگاہ رکھوں اور صورتحال سے آپ کو مسلسل آگاہ کرتا رہوں۔ جو آپ میں سے شہادت کی تمنا رکھتا ہے وہ میرے ساتھ چلے، اور جسے شہادت کا شوق نہیں وہ بڑی خوشی سے واپس جا سکتا ہے، مجھے کسی پر کوئی اعتراض نہیں۔ یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو لیڈر ہوں، میں اس کو آخر تک لڑوں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے میں لوگوں پر، قریش پر نظر رکھوں گا، اور ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں انفارم کرتا رہوں گا۔ اگر تم لوگوں کو شہادت کا شوق ہے تو رہو میرے ساتھ، ورنہ تم جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو سارے لوگ کیا کہنے لگتے ہیں؟ نہیں، ہم بھی تو اسی پرپز کے لیے آئے، ہم بھی تو شہید ہونا چاہتے ہیں، ہم سارے کے سارے آپ کے کیا ہیں؟ ساتھ ہیں۔ اس فوجی دستے کے ہر فرد نے یہی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چشم ماں روشن دل معاشر، یعنی ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ وہیں جائیں گے جہاں پر آپ کو جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب مجاہد ایک ساتھ آگے بڑھے، یہاں تک کہ نخلستان تک پہنچ گئے اور ہر طرف راستوں میں پھیل گئے تاکہ قریش کی حرکات کا پتہ چلا سکے۔ گشت کے دوران انہوں نے 4 افراد پر مشتمل تاجروں کا ایک قافلہ دیکھا، جس میں عمرو بن حضرمی، حکم بن کیسان، عثمان بن عبداللہ اور مغیرہ شامل تھے، اور ان کے پاس قریش کا مال تجارت وافر مقدار میں تھا۔ اب یہ 8 لوگ ہیں، ان لوگوں نے دیکھا کہ قریش کے 4 لوگوں کا قافلہ ہے، اس کے پاس بہت سارا تجارتی سامان ہے، یہ ان کی نظر میں آیا۔ مجاہد آپس میں مشورہ کرنے لگے، یعنی یہ لوگ 8 لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں۔ یہ حرمت کے مہینوں کا آخری دن ہے۔ اب حرمت کے مہینے کون سے ہیں؟ ہمیں پتا ہے نا، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اور حرمت والے مہینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس میں جنگ کرنا حرام ہوتی ہے، اسی لیے ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ مجاہد آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں، یہ حرمت کے مہینوں کا آخری دن ہے، یعنی سمجھ لے 29 یا 30 کوئی تاریخ ہوگی، آخری دن ہے۔ اگر ہم انہیں قتل کر دیں تو یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کسی کا خون بہانا درست نہیں، اور پھر اس سے تمام عربوں میں بے چینی پھیل جائے گی، کیونکہ سارے ہی عرب، چاہے وہ کافر تھے چاہے مشرک تھے، جو بھی عرب کے لوگ تھے، وہ چاروں حرمت کے مہینوں میں کیا کرتے تھے؟ جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر ہم نے انہیں کچھ مہلت دے دی تو یہ شام تک حرم کے حدود میں داخل ہو جائیں گے، اور اس طرح یہ ہم سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کا آخری دن ہے، تو اس میں بھی ہم جنگ نہیں کر سکتے، اور اگر ہم نے ان کو شام تک کے لیے چھوڑ دیا تو یہ تو مکہ میں داخل ہو جائیں گے، اور مکہ میں ویسے ہی جنگ کرنا حرام ہے، تو دونوں ہی طریقے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ کافی غور و فکر کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور جو کچھ ان کے قبضے میں ہے اسے قابو کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا، یعنی کہ دیکھو ہمارے پاس کچھ آپشن ہی بچتا نہیں ہے، چھوڑ دیں تو یہ مکہ چلے جائیں گے، اور نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مطلب اگر ان کو ایسی مہلت دے دیں گے تو یہ مکہ چلے جائیں گے، تو وہ حرمت کا وہ مکہ حرمت والی جگہ ہے ادھر،
ویسے بھی نہیں قتل کیا جا سکتا، تو ہمیں ایک سٹیپ تو لینا پڑے گا، یا تو ابھی کے دن قتل کر دیں، حرمت والے دن یا حرمت والی جگہ، دونوں آپشن میں سے یہ چنا ان لوگوں نے کہ ہم اسی جگہ پر حرمت والے دن ہی ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، دو کو گرفتار کر لیا، اور چوتھا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ایک قتل ہو گیا، دو گرفتار ہو گئے، اور ایک بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دونوں قیدیوں اور سامان سے لدے ہوئے اونٹ ہانک کر مدینہ لے آئے۔ جب یہ قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کی اس کاروائی کو ناپسند کیا، یعنی جو ان لوگوں نے کر دیا، ایک قتل، دو لوگوں کو گرفتار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل یہ بات پسند نہیں آئی، اور ان سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو آپ کو اس کاروائی کا حکم نہیں دیا تھا۔ کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ نظر رکھنا، کچھ کرنے نہیں کہا تھا، صرف نظر رکھنے کہا تھا اور انفارم کرنے کہا تھا۔ میں نے تو تمہیں صرف یہ حکم دیا تھا کہ قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں اور ان کی خفیہ کاروائیوں سے ہمیں مطلع کرتے رہیں کہ وہ کیا تدبیریں چل رہے ہیں، کیا ان کی پلاننگ چل رہی ہیں، بس ہم لوگوں کو انفارم کرتے رہو۔ ان لوگوں نے اپنے حساب سے خود ہی کیا کر لیا، ڈیسیجن لے لیا اور قتل کر دیا۔ دونوں قیدیوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس ٹھہرائے رکھا تاکہ ان کے متعلق کوئی مناسب فیصلہ کر سکے، اور سامان میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا وہ فیصلہ پسند ہی نہیں آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی حواس باختہ ہو گئے، اور انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کر کے ہلاک ہو گئے، یعنی ہم نے کیا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دی، اب تو اللہ کیا کر دے گا، ہماری پکڑ کر لے گا، ہمیں ہلاک کر دے گا۔ اور مزید تکلیف دہ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان سے بوائیکاٹ کر دیا، یعنی اب کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، جو بھی سامنے آتا منہ پھیر کر گزر جاتا۔ سب کی زبان پر یہی کلمہ تھا، یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا، یعنی اب وہ لوگ کس نام سے فیمس ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے نافرمان، یہ اس نام سے لوگوں نے ان کو بلانا شروع کر دیا۔ اس وقت تو ان کی پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش اس واقعے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں، اور تمام قبائل میں یہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے مہینے کو حلال قرار دے دیا، اس میں انہوں نے ناحق خون بہایا، مال چھینا، بے گناہوں کو گرفتار کر لیا۔ اب یعنی دیکھیں، ایک تو یہ تھا، یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی ہو گئی، دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ جو چیز تھی اس کا بینیفٹ کس نے اٹھا لیا، مکہ والوں نے، مکہ کے قریش جو کافر مشرک لوگ تھے، انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھا لیا۔ کیا فائدہ اٹھایا؟ کہ بھائی انہوں نے جنگ چھیڑی ہے، ان لوگوں نے ہمارا ایک ناحق آدمی قتل کیا ہے، ان لوگوں نے ہمارا سامان لوٹا ہے، تو اب ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اپنا بدلہ لیں۔ یعنی وہ ویسے بھی پلاننگ کر رہے تھے جنگ کرنے کی، لیکن اب تو کیا ہو گیا، ریزن مل گیا نا ان لوگوں کو، اب تو وجہ مل گئی کہ اب ہم تو جنگ کریں گے ہی کریں گے۔ اب جب یہ بات ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ ہماری ایک نادانستہ غلطی کی وجہ سے کیا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف قریش مکہ کھڑے ہو گئے، تیار ہو گئے۔ اب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی بے پناہ غم و اندوہ میں مبتلا ہو گئے، اور انہیں شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم یہ اقدام کر کے بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، یعنی ہم نے جو ڈیسیجن لیا وہ بالکل کیا تھا، ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حکم کی عدولی کر دی، اور دوسری بات یہ کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کا بھی باعث بن گیا۔ ایک دن یہ غم و اندوہ اور پریشانی کی تصویر بنے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نے انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اس کارنامے پر راضی ہو گیا ہے، اور اس سلسلے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ خوشی سے اچھل پڑے، اور اب یہ حال ہے کہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خوشی سے ان کے گلے مل رہے ہیں اور انہیں مبارکباد دے رہے ہیں، اور ان کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ان کے حق میں قرآن مجید نازل ہوئی تھی۔ یعنی کتنے ایک طرف، یعنی جب جب ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، دیکھیں یہ کتنی بڑی وہ ہے نا ہمارے لیے بھی موٹیویشن، کہ جب دل ٹوٹا ہوا ہو نا تو قرآن کو کھول لو،
تو یہاں پر بھی وہی کیا ہوا کہ جب ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا، غم میں تھے، افسردہ تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے حق میں، ان کے یعنی کہ تم لوگوں نے جو کیا صحیح کیا، اللہ تم سے راضی ہے، تو تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ کیا فرمایا؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ یہ ہم سورہ بقرہ میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں اس کا ترجمہ، ہم اس کا ترجمہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ یعنی ہر صحابہ کرام جو تھے وہ جو ان سے بائیکاٹ کر چکے تھے، اب کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو یہ قرآن کی آیت آ کر سنا رہے کہ دیکھو آپ لوگوں کے حق میں یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو بہت کیا ہو، مبارکباد ہو۔ آپ سے لوگ، یہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، کہو اس میں لڑنا بہت بڑا ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن خدا کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کر دینا، یعنی لوگوں کو مکہ نہیں آنے دینا، یہ کیا ہے؟ اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، کیونکہ یہ لوگ کیا ہو گئے، اتنی ان کو تکلیف دی گئی، اتنا پریشان کیا گیا کہ صحابہ اکرام کو مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ جانا پڑا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ کسی بندے نے حرمت والے مہینے میں کسی کو قتل کر دیا، اور جو تم کر رہے ہو وہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تم نے لوگوں کو نکال دیا، وہاں کے رہنے والوں کو نکال دیا، اللہ کے راستے سے روکا، تم نے مسجدوں میں جانے سے روکا، تم نے مکہ جانے سے روکا، تم نے لوگوں کو عمرہ کرنے سے روکا، یہ بڑے، اس سے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور اللہ کے حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے، بڑا گناہ ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے، یعنی جو تم فتنہ پھیلا رہے ہو وہ تو ایک قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہو گئی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، مال تجارت بطور فدیہ قبضے میں لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے حوصلہ افزائی کی۔ فدیہ یعنی کہ کمپنسیشن، یعنی وہ جو قیدی تھے، اب وہ قیدی کچھ نہ کچھ کیا دیتے، اپنے جان کا کچھ نہ کچھ کمپنسیشن دیتے، کچھ مال دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مال کو ان کی جان کا فدیہ بنا کر ان کو کہا کہ تم آزاد ہو، ان دونوں قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اسے تاریخ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی سب سے ایک چھوٹی جنگ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ یہی وہ معرکہ ہے جس میں مال غنیمت حاصل کیا گیا، اس میں مسلمانوں کے ہاتھوں پہلا مشرک قتل ہوا، اور اس میں سب سے پہلے 2 دشمن گرفتار ہوئے۔ یعنی دیکھیں ہم نے پڑھا ہے نا کہ 70 صحابی، جو 70 مشرک قتل ہوئے بدر میں اور 70 قیدی بنائے گئے، تو وہ تو بہت بعد میں ہوا، یہ سب سے پہلی جنگ تھی، چھوٹی تھی لیکن پہلی جنگ تھی جس میں 2 قیدی بنے اور 1 مشرک قتل ہوا۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا پرچم ہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے تیار کر کے امیر قافلہ کے ہاتھ میں دیا۔ سبحان اللہ، واٹ اے بیوٹیفل، مطلب یہ کتنا بڑا شرف ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بنایا ہوا پرچم حضرت عبداللہ بن جحش کے ہاتھوں میں آیا اور وہ امیر بنائے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہیں پہلی مرتبہ امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ ہم جانتے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کہا گیا، امیر المومنین یعنی مومنین کے لیڈر، تو سب سے پہلا ان کو ٹائٹل ملا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر میں بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے، لیکن غزوہ احد میں تو آپ نے کمال کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، تو ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیا ہے؟ سرایا، یعنی چھوٹی جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شامل تھے بذات خود، اور بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے، احد میں خود شامل تھے، اسی لیے غزوہ لکھ کر آ رہا ہے، دیکھیں غزوہ احد اور غزوہ بدر دونوں میں حضرت عبداللہ بن جحش شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ناقابل فراموش واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد شروع ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے اور فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ یعنی حضرت عبداللہ بن جحش سے پوچھ رہے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن جہش مجھ سے ملے اور فرمایا، کس سے؟ عبداللہ بن ابی وقاص سے، ہاں سعد بن ابی وقاص سے، سوری، حضرت عبداللہ بن جہش پوچھ رہے ہیں، ہم ایک گوشے میں الگ ہو گئے اور میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی. کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن جہش. پروردگار عالم، جب میں دشمن کے سامنے آؤں تو مجھے ایسے شخص سے پنجہ آزمائی کا موقع دینا جو بڑا ہی بہادر اور جنگجو ہو اور انتہائی غسیل ہو. میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھے اس پر غلبہ عطا کرنا یہاں تک کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس کے سارے مال پر قبضہ کر لوں. اب یہ دیکھیں، یہ آیت جب نازل ہوئی کہ بھائی ہم ان لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا، تو اب یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ ایسی ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے سب سے مضبوط جو مشرک ہے وہ میرے سامنے کھڑا کرنا، جو سب سے بہادر ان لوگوں کا ہو، جو سب سے زیادہ جنگجو ہو، وہ میرے سامنے آئے اور میں اس کو مطلب اپنے قابو میں کر کے اسے قتل کر دوں اور پھر اس کا جو مال غنیمت ہے وہ میں لے لوں. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری دعا پر آمین کہی. یعنی یہ سوری سعد بن ابی وقاص دعا کر رہے ہیں اور حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہا. پھر اللہ تعالیٰ کے حضور خود یہ دعا مانگنے لگے. اب عبداللہ بن جہش دعا مانگ رہے ہیں. پہلے حضرت سعد بن وقاص کی دعا تھی کہ میں سب سے مضبوط شخص سے لڑوں اور اس کا مال غنیمت لوں، اسے قتل کر کے. اب عبداللہ بن جہش کیا کہتے ہیں؟ الہی مجھے ایسے شخص سے مقابلے کی توفیق عطا فرما جو انتہائی غسیل، بہادر، تجربہ کار اور جنگجو ہو. فقط تیری رضا کے لیے میں اس سے لڑوں، پھر وہ مجھے قابو کرنے میں کامیاب ہو جائے اور میری ناک اور کان کاٹ ڈالے. جب میں اسی حالت میں قیامت کے دن تیرے حضور پیش ہوں تو آپ کا مجھ سے یہ سوال ہو، عبداللہ کس لیے تیری ناک اور کان کاٹے گئے؟ تو میں تیرے حضور عرض کروں، خدایا تیری رضا کی خاطر. اللہ اکبر. بالکل اپوزٹ ہے نا دعائیں. وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ میں دشمن پر قابض آ جاؤں اور اس کا مال غنیمت لے لوں، اور یہ عبداللہ بن جہش دعا کریں کہ اللہ وہ دشمن مجھ پر قبضہ کر لے، دشمن مجھ پر قابو کر لے اور میری ناک کان مطلب میوٹیلیشن کر دے، پوری طرح سے میرا کیا کر لے؟ مسئلہ کر دے. اور پھر جب تیرے سامنے میں آ کر کھڑا ہوں تو مجھ سے پوچھے کہ یہ کان اور ناک کٹے ہوئے کیسے ہیں عبداللہ، تو میں کہوں کہ یا اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے کٹوائے ہیں. اور آپ کی طرف سے مجھے یہ جواب ملے تو بالکل سچ کہتا ہے، یعنی واقعی تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اپنے آپ کو مسئلہ کروایا، اپنے ناک کان کو کٹوائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے بہت بہتر تھی. یعنی وہ شہادت چاہتے تھے اور وہ مال غنیمت چاہتے تھے. سعد بن ابی وقاص مال غنیمت چاہتے تھے نا، وہ غازی بننا چاہتے تھے، اور یہ شہید بننا چاہتے تھے. بہتر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول بھی کر لیا. میں نے سر شام دیکھا کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے اور دشمنوں نے ان کی ناک اور کان کاٹ کر ایک درخت کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول کر لی اور انہیں شہادت کا شرف عطا کیا، جیسا کہ ان کے ماموں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو شہادت کا اعزاز بخشا گیا. اب ماموں کیسے ہو گئے؟ کیونکہ ان کی ماں امیمہ، ان کے بھائی کون ہیں؟ عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہو گئے، اور دوسرے بھائی کون ہیں؟ حمزہ. تو یہ کیا ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو شہادت عطا کی، ان کے پورا میوٹیلیشن ہوا، اور اللہ رب العزت نے جیسی شہادت حضرت حمزہ کو عطا کی تھی، یعنی عبداللہ کے ماموں کو عطا کی تھی، ویسی ہی شہادت ان کو عطا کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جہش کی دعا قبول کر لی اور انہیں شہادت کا شرف عطا کیا، جیسا کہ ان کے ماموں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو شہادت کا اعزاز بخشا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماموں اور بھانجے کو ایک ہی قبر میں دفن کیا. کیوں؟ کیونکہ دونوں ایک ہی جنگ میں شہید ہوئے ہیں. کون سی؟ جنگ احد میں، جو کہ 3 ہجری میں ہوئی تھی. 2 ہجری میں بدر ہوئی تھی، 3 ہجری میں احد ہوئی تھی. اور اس سے پہلے جو تھی 1 ہجری میں جو وہ کیا چل رہا تھا؟ یہی چھوٹے چھوٹے سرایہ ہو رہے تھے. ایک ہی قبر میں دفن کیا اور آپ کے پاکیزہ آنسو ان کی قبر کو سیراب کر رہے تھے اور بھینی بھینی خوشبو پھیل رہی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آنسو جو بہ رہے تھے وہ قبر کے اندر گر رہے تھے اور اس میں سے خوشبو نکل رہی تھی.
حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں: الاصابۃ المترجم، امات الاسما، حلیت الاولیاء، حسن الصحابہ، مجموعۃ الوثائق السیامیہ، یہ سیاسیہ سوری. تو یہ ساری کتابیں ہیں جس میں ان کا ڈیٹیل تذکرہ ہے حضرت عبداللہ بن جحش کا. الحمدللہ آج ہم نے ان کی سیرت، حضرت عبداللہ بن جحش کی سیرت کو پڑھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریبی تھے. ریلیٹیوز کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو بھی ریلیشن میں بھی قریب تھے، اور صحابہ اکرام میں جو اسلام لے کر آئے ہیں وہ بھی بہت جلدی اسلام لے آئے تھے. دارالارقم میں ہی انہوں نے اسلام بشرف اسلام ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا کیا. اور سب سے پہلے وہ صحابی ہے جن کو امیر المومنین کا خطاب ملا، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی شرف دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بنا ہوا جھنڈا جو پرچم تھا ان کے ہاتھوں میں انہوں نے عطا کیا، اور وہ پہلے لیڈر بنے چھوٹی فرسٹ جنگ کے، جو اسلام کا پہلا معرکہ ہے اس کے اندر. اور اللہ رب العزت نے ان کے حق میں آیتیں نازل فرمائیں، اور ان کے غم اور جو تکلیف تھی، اندھو تھی، ان کو قرآن کے ذریعے سے کیا کیا، راحت میں بدل دیا، مسرت میں بدل دیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی زندگیوں سے جو ہم سیکھتے ہیں، جیسے ان کے ایمان مضبوط تھے، جیسے وہ اپنے گھر اور سب کچھ لٹانے کو تیار تھے اسلام کے لیے، اپنے مال بھی اپنی جان بھی، اللہ سبحانہ و تعالی وہی جذبے ہمیں عطا فرما. اور آج جو مسلمان اسلام کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنے گھر لٹا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی ویسی ہی شہادتیں عطا فرما. جو شہید ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحابہ اکرام کی طرح درجات عطا فرما. اور اللہ رب العزت ہمارے اندر وہ جذبات پیدا کر کہ ہم بھی شہید ہوں، شہداء میں ہمارا نام لکھا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جینے اور مرنے کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ راضی ہو جائے، جس پہ ہم تو سمجھ رہے ہو کہ ہم نے کچھ ایسا کر دیا جو غلط تھا، لیکن اللہ رب العزت کے بارگاہ میں وہ کیا ہو، قابل قبول ہو. جس طرح سے حضرت عبداللہ بن جحش اور ان لوگوں نے قتل کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.